हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो ये कि आमिर लियाकत की ज़िंदगी का यहाँ पे ख़ुलासा मुकम्मल हो चुका। इनकी ज़िंदगी के जितने रंग थे वो सब मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी में इतने ढेर सारे रंग होते हैं। सबसे अहम बात ये कि जो मैंने महसूस किया कि इनके बारे में कोई भी बात पोशीदा नहीं थी, इसीलिए मुझे इनके बारे में इतना ज़्यादा डाटा मिल सका और मैंने इनके बारे में जानने की कोशिश की। और क्योंकि जब भी मैं कोई बात सर्च करने बैठती थी तो हमेशा कोई ना कोई नई बात इनके बारे में दरियाफ्त हो जाती और वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती रही। बहरहाल इनके कुछ करीबी लोगों ने इनके बारे में इजहार ख्याल किया है, वो भी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। और इसमें मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये दिखाना है कि जो इनके बहुत करीब थे उनकी डॉक्टर आमिर लियाकत के बारे में क्या राय थी। और वो पहलू जो मैं इतनी दूर बैठकर नहीं देख सकती, शायद मुझे इसके ज़रिए जानने का कुछ मौका मिल सके। और मैं चाहती हूँ कि ये मैं आपको भी दिखाऊं, आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपको भी ये सब जानने का मौका मिल सके। और ये 2 वीडियोस में मैं जो कुछ दिखाने जा रही हूँ इनके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अल्लाह हाफिज़। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا يا उसकी उम्र बहुत कम थी मगर काम बहुत ज्यादा। उसकी जिंदगी छोटी थी मगर तनाज़ात बहुत बड़े। वो अमीर बाप का बेटा था मगर बच्चे के दूध के पैसे भी ना थे। उसके चाहने वाले करोड़ों थे मगर जनाजे को कांधा ना मिला। जी हां, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की। आमिर लियाकत हुसैन का अस्सलाम वालेकुम। वो आज दुनिया में नहीं मगर रमजान के चांद के साथ ही उनकी याद भी चमक उठती है, अच्छी या बुरी। मगर टीवी पर तो वही शान रमजान था, उसी से अमान रमजान और उसी के रमजान में बोल। लेकिन आज रफ्तार की इस डॉक्यूमेंट्री में मैं आपकी उस आमिर लियाकत से मुलाकात कराऊंगा जो टीवी चैनल्स पर बरसों नहीं हो सकी। इसके लिए जरूरी है कि आप रफ्तार को सब्सक्राइब कर लें। अब ये बताइए कि पहले किससे मिलेंगे, खून से गज़लें लिखने वाले आमिर से या खून के आंसू रोने वाले आमिर से, बच्चे एडॉप्ट करवाकर जिंदगियां बचाने वाले आमिर से या जवानी में खुदकुशी की कोशिश करने वाले आमिर से, हर महफिल मिलाद की शान समझे जाने वाले आमिर से या नशे में डूब जाने वाले आमिर से, फिल्मों गानों के शौकीन आमिर से या कुरान और हदीस का बेइंतहा मुतालिया करने वाले आमिर से, एक मोटरसाइकिल खरीदने को तरसने वाले आमिर से या मोटरसाइकिलें बांटने वाले आमिर से। उसका कोई एक रूप नहीं था, शादी भी एक नहीं थी, बुशरा, तूबा और फिर दानिया। आमिर लियाकत की जिंदगी में आने वाली इन 3 खवातीन को तो आप जानते हैं मगर उसे नहीं जानते जिसे आमिर लड़कपन में अपना दिल दे बैठे थे। हॉल बेतहाशा खूबसूरत लड़कियों से भरा है, लड़के भी मौजूद हैं मगर आवाज सिर्फ एक लड़के की गूंज रही है। 20-21 साल का गोरा चिट्टा लड़का, एशिया का चैंपियन डिबेटर, डाइस पर खड़ा ऐसे चहक कर तकरीर कर रहा है जैसे 50 साल का तजुर्बा रखता हो। वो बगैर किसी स्क्रिप्ट के लफ्जों को एक लड़ी में पिरोए बोले जा रहा है। सब टिकटिकी बांध कर उसकी तरफ देख रहे हैं। उसके अल्फाज की ताकत और मुनफरिद अंदाज़े बयान ने शुरका के ध्यान को जकड़ रखा है। मगर ये दरवाजे पर कौन आया कि डाइस पर फरफर बोलते लड़के की नजर ठहरने लगी, लफ्जों को जहन से जुबान तक आने में वक्त लगने लगा। महफिल में बैठी सारी लड़कियां उसकी तवज्जो चाहती हैं मगर वो उस लड़की की जानिब मुतवज्जा हो रहा है जो हिजाब में लिपटी है, गोरी चिट्टी भी है और बोलने में भी खासी महारत रखती है।
اس روز اس لڑکی نے خداداد کالونی کی کچی گلیوں میں بنے عامر لیاقت کے گھر پر نہیں بلکہ دل پر دستک دی تھی اور دروازہ بھی کھل گیا۔ مگر آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ بشرا، طوبہ یا دانیہ نہیں بلکہ عامر لیاقت کا لڑکپن کا عشق تھی، جس کی ان سے منگنی بھی ہو گئی۔ منگنی ہوئی، پراپر بڑی منگنی ہوئی، سب کچھ ہوا، مٹھائی بیٹھی۔ یہ ڈبیٹس میں تو ایک شاندار آدمی تھا، یہ دماغ ایسا تھا کہ آپ کی سوچ ہے کل یار آئیڈیاز بنائیں گے۔ ینگ ڈبیٹر سوسائٹی میں بہت کام کیا، میں اس کا سیکرٹری اطلاع تھا کیونکہ مجھے ڈبیٹ کا شوق نہیں تھا۔ ہمارے ساتھ جنید اقبال تھے۔ ینگ ڈبیٹر سوسائٹی ایک ایسی چیز تھی جس میں آپ کہیں کہ ہر کالج کی بہترین لڑکی جو مقرر ہوتی تھی وہ عامر لیاقت کی شدائی تھی۔ ہمارے پاس تقریباً کوئی 25-30 خواتین لڑکیاں تھیں جو ڈبیٹر تھیں، جو آج بھی ماشاءاللہ ڈبیٹ کرتی ہیں، ان میں وہ بھی تھیں۔ جوان تھے، لڑکیاں آتی جاتی تھیں، سب ہوتا تھا، لیکن ایک بات سکھائی اس نے ہمیشہ، ایک بات ہمیشہ کہی، اس نے کبھی دھوکہ دے کے نا کسی لڑکی کو گھیرنا مت، پھانسنا نہیں، دھوکہ دے کے نہیں۔ دوستی کرنی ہے آپ دوستی کر لیں، بات چیت کریں، لیکن یہ مت دھوکہ دینا کہ شادی کروں گا، ملوں گا، بیٹھوں گا، یہ کروں گا، نیور۔ یہ میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں بات، یہ اس نے کہہ رہا تمہارا اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہارا پیچھا کرے گی، یہ ہائی تمہارا پیچھا کرے گی، کہ لڑکی تمہارا پیچھا کرے گی کہ تم نے دھوکہ دیا۔ میٹرک میں تو یہ ورلڈ ایشیا کے بیسٹ ڈبیٹر بن چکے تھے، اتنی بڑی ٹرافی تھی جو جیت کے لے گئے تھے ایشیا کی۔ اور پھر لوگوں نے کہا کہ جعلی ٹرافی ہے، یہاں سے لے لی، وہاں سے لے لی، پتہ نہیں۔ اچھا، ان کے ساتھ کنٹروورسی جو ہے نا وہ ہمیشہ لنک رہیں گی، ہمیشہ رہیں گی۔ کسی نے کہا یہ ٹرافی جعلی ہے، اچھا بھی جعلی ہوگی ٹرافی، یار اتنے بڑے کمپٹیشن تصویر لگی ہیں، سب کچھ لگا، جعلی ہے۔ نواز شریف نے ایک ٹرافی دی، ان کی نواز شریف کی تصویر، ایک نواز شریف نے ان کو ٹرافی دی، وہ تھے وزیر اعلیٰ پنجاب تھے۔ منگنی کیسے ٹوٹ گئی یہ بعد میں بتاتا ہوں، ابھی ایک انٹرسٹنگ واقعہ ذہن میں آ گیا، اس کے لیے عامر بھائی کی لائف کو تھوڑا فارورڈ کرنا پڑے گا۔ یہ 2006 ہے، ایک پتلا دبلا سا 20-22 سال کا لڑکا اپنے والد کے ساتھ پولو گراؤنڈ کے قریب سے گزر رہا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر پر سنائی دینے والی آواز اسے بے چین کر دیتی ہے۔ وہ اپنے والد سے رکنے کی ضد کرتا ہے اور لاؤڈ اسپیکر سے آنے والی آواز کی طرف دوڑ لگا دیتا ہے۔ جانتے ہیں وہ لڑکا کون تھا؟ معروف اینکر وسیم بادامی۔ اور وہ آواز کس کی تھی؟ اس وقت کے مشہور و معروف ٹی وی ہوسٹ، اینکر، نعت خواں، ڈیبیٹر اور وزیر مذہبی امور ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی۔ جی ہاں، وسیم بادامی دوڑتے ہوئے اسٹیج کی طرف آتے ہیں اور عامر لیاقت کو براہ راست نعت خوانی اور تقریر کرتا دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں، اتنا زیادہ کہ واپس آ کر اپنے کئی دوستوں کو بتاتے ہیں کہ جانی آج تیرا بھائی عامر لیاقت کو سامنے سے دیکھ کر آیا ہے۔ اتنا زندگی سے بھرپور آدمی، ایسا شور شرابہ، جہاں جائے وہاں رونق لگا دینے والا آدمی، فل آف لائف، جس نے ایسا عروج دیکھا جس کی کوئی خواہش ہی کر سکتا ہے، صرف اکیلے راج کرنے والا آدمی۔ ڈوز اینڈ ڈونٹس دونوں آپ بہت زیادہ سیکھ سکتے ہیں اس ایک آدمی سے۔ ہز لو فار ہز ورک، ہز پیشن فار ہز ورک، جتنا لائیولی تھے وہ، ہر وقت ہنستا کھیلتا آدمی، ہر وقت رونق لگائے رکھنا، پڑھنے کا شوق، الفاظ کا ذخیرہ، یہ سب کچھ آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں عامر لیاقت سے۔ 5 جولائی 1971 کو کراچی کے مشہور سیاستدان اور بزنس مین شیخ لیاقت اور کالمنسٹ سلطانہ محمود کے گھر دوسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی، یعنی عامر لیاقت حسین، جو بچپن ہی سے بڑے بھائی عمران لیاقت کے ساتھ محافل میں جایا کرتے، نہ صرف پرجوش میزبانی بلکہ نعت خوانی بھی کیا کرتے۔ گلشن اقبال کے علی اسکول میں پڑھنے والے عامر لیاقت کلاس 8 ہی سے ڈیبیٹ میں چیمپئن تھے، بلکہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب عامر لیاقت کے سر غزلیں لکھنے کا جنون سوار ہوا، اس حد تک کہ وہ اپنے خون سے غزلیں لکھا کرتے تھے۔ عاشق مزاج ہونا اور ولگر ہونا اور بیہا ہونا یہ ڈفرینٹ چیز ہے۔ وہ عاشق مزاج تھا، عاشق مزاج ایسا تھا کہ خون سے پھر نظم لکھتا تھا، سرنج میں خون ڈال کر اس سے نظم لکھتا تھا۔ میں کہتے کہتے تھک گیا کہ مجھے وہ دے دیجیے پورا بنچ آپ کے غزلوں کا، تمہیں کیوں چاہیے، تم کسی لڑکی کو پھنساؤ گے، تم کچھ کرو گے سناؤ گے۔ میں نے کہا دے دیں بنچ۔ کیا غزلیں تھیں اس زمانے میں، آپ کی کیا غزلیں آپ لکھتے تھے۔ میری آواز سارے زمانے کی صدا ہے، پہلی بک تھی ان کی، وہ خون سے لکھتا۔ جب اس نے عشق کیا نا تو پھر خون سے لکھا اس کے لیے، پھر وہ عشق تھا، وہ عشق تھا، پیور عشق، پھر خون سے لکھا اس کے لیے۔ اور جس سے پہلی شادی کی اس سے عشق کیا، پھر وہ الگ بات ہے، کیا مسئلے مسائل، کیا ضد، کیا چیز، وہ چھوڑ دیں۔ کم عمری میں ہی بہت کچھ کرنے والے عامر لیاقت کو ایسا سفر طے کرنا تھا جس کی کئی منزلیں تھیں۔ ڈیبیٹر عامر لیاقت نے اس دور میں انجمن ختم نبوت بنائی اور دن رات اس میں مصروف رہتے۔ خیر، گھر کا ماحول بڑا سخت تھا، والد پیسے وغیرہ نہیں دیا کرتے تھے،
बल्कि आमिर लियाकत की अपने वालिद से बातचीत ही बहुत कम हुआ करती थी। वालिदा आमिर लियाकत के लिए काफ़ी नरम गोशा रखती थी और छुप छुप कर पैसे भी दे दिया करती। करोड़पति बाप के होते हुए आमिर लियाकत छोटी छोटी ख्वाहिशों को तरसते, कई बार वालिद से मार भी खाते। मैंने आमिर लियाकत को लातों से पिटता हुआ देखा है, शेख लियाकत से। बहुत स्ट्रिक्ट आदमी था वो। ये उनके मोटे मोटे हाथ, छोटा कद, लुंगी पहने हुए, जब हाथ मारते थे तो होश ठिकाने आते थे। मार खाते देखा है मैंने। कुछ एक्स्ट्रा पैसे मांग लिए थे, कुछ ज़रूरत पैसों की, फिर खाला देती थी। फिर खाला मुझे बुलाती थी कि ये लो जाके अपने दोस्त को दो। उस ज़माने में 500 रुपये उनको मिलते थे खर्चे के, 500 रुपये खर्चे के। आमिर लियाकत को 500 रुपये, उसी में पेट्रोल डलवाना है बाइक का, उसी में जो काम करना है करो। एक दिन हम खाना खा रहे थे बैठे हुए, खालू भी, आमिर भी साथ थे। तो खालू ने कहा कि वो भांजे अपने दोस्त के साथ जाकर इस्लामिया कॉलेज की लेन में मैंने नई गाड़ी ली है, वो ले आई है, नई गाड़ी ली है, वो ले आई है। तो आमिर के एकदम से मुंह से निकला, अबू मेरे लिए लिए? मैं आपको, अबू मेरे लिए? आपके लिए नहीं ली, मैंने अपनी गाड़ी चेंज की है। तो उसको छोटा सा मुंह निकल आया। हम दोनों गए। तो उस ज़माने में मुझे याद नहीं आ रहा नाम, अच्छा टोयोटा की गाड़ी थी, वो इससे निसान से बेहतर थी। वो अपग्रेड होकर उन्होंने वो गाड़ी वो ले ली। जब वो गाड़ी ले ली तो शेख साहब को फिर एहसास हुआ कि यार बहुत दिन से कह रहे हैं बाइक का। तो एक दिन फिर हम खाने में बैठे ऐसे, दोपहर का खाना अक्सर साथ खा लिया करते थे। दाल पकती थी, चावल, कोई मुरगन खाने नहीं बनते थे, कोई बड़ी चीज़ें नहीं बनती थी। खाला पकाती थी अपने हाथ से, कोई कुक नहीं था उनके यहाँ, कोई मेड नहीं थी उनके यहाँ। एक मेड आती थी सफाई के लिए, बाकी खाला अपने हाथ से खाना पकाती थी। तो बैठे तो कहने लगे कि वो भांजे साहब अकबर रोड चले जाइए और जाके बाइक ले लीजिए अपनी नई। तो आमिर ने कहा कि किसके लिए? आपके लिए। मैंने नई 70 लिया आपके लिए, होंडा सिटी 70। अच्छा वो शुक्रिया थे। अभी चल मौसम, जल्दी चल, भाग भाई जल्दी, अकबर रोड जाना है। अकबर रोड गए तो उन्होंने पता दिया था, रेड कलर की होंडा सिटी 70 उस ज़माने में, होंडा सिटी 70, वो हम चला के लेकर आए। अब वो दौर शुरू हो रहा था जब आमिर लियाकत को पैसे कमाने का मौका मिलता है और पहली जॉब उन्हें मिलती है अपने ही घर में। लिखने का हुनर आमिर लियाकत के खून में शामिल था। भाई वालिदा कॉलमनिस्ट थीं और वालिद सियासतदान। खालू का एक अखबार था निदाए मिल्लत, शेख लियाकत का निदाए मिल्लत। वो मेज़ानाइन फ्लोर पर उसका ऑफिस था, नीचे हमारा घर था, इनका घर था, ऊपर मेज़ानाइन का ऑफिस था। तो शेख लियाकत ने कहा जी हमें निदाए मिल्लत को थोड़ा एडवांस करना है, तुम और भांजे मिलकर कर लो। तो हमने कहा बड़ा अच्छा मौका है, हमें अखबार मिल रहा है निदाए मिल्लत, ऊपर ही बैठेंगे हम। ठीक है, अकेला आमिर लियाकत था जो पूरा सुर्खियाँ और फ्रंट का पेज अपने खुद बैठ के लिखते थे, खुद बैठ के लिखते थे। सुर्खियों वालों के ना कुछ नहीं, और सुर्खियों वालों के आदमी रखा था, वो सुर्खी बनाता था। फिर वही है कि वो पेपर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, फिर शेख लियाकत को प्रॉब्लम हुई, कुछ उन्होंने कहा जी बंद कर दें। एक दिन उन्होंने कहा शेख लियाकत ने कि बंद कर दें, खालू ने। हमने कहा बंद कैसे कर दें? वो हम चला रहे हैं, उन्होंने बंद कर दो, ख़त्म कर दो, अखबार नहीं चलाना मुझे। और आमिर लियाकत फिर परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। टैलेंट पास था मगर जेब खाली थी, जज्बा था मगर जॉब न थी। फिर उन्हें जंग अखबार में मुलाजमत का एक इश्तिहार नजर आता है। बस झट से दोस्त का हाथ पकड़े वहां पहुंच जाते हैं। नहीं, ये जंग या जियो का दफ्तर नहीं, वहां तो बाद में एंट्री होगी। ये तो परचम अखबार का दफ्तर है। और इस दफ्तर की सीढ़ियां चढ़ने के साथ आमिर लियाकत एक नए खतरे के करीब होते जा रहे थे। आपको पता है उस ज़माने अखबारात के ऑफिस क्या होते थे? वो अजीब सी स्मेल, बीच में टेबल दली हुई, उधर वो पेस्टर बैठा हुआ, एक करेक्टर कामान वजाहत नाम का बैठा हुआ, फैसल हुसैन भी उस ज़माने में होते थे जो आज एक्सप्रेस में माशाल्लाह से। परचम में इतना पेनिट्रेट कर गए वो कि ऐसा हुआ कि अल्ताफ़ हुसैन की कॉल वही पिक करते थे। फिर परचम तो एमकेएम का था ना। एडिटर बनने के बाद उन्होंने खबरें लगाना शुरू की, उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई, हेडलाइन चेंज की। तो वहाँ से फ़ोन आता था कौन लगा रहा है हेडलाइन। अल्ताफ़ हुसैन डायरेक्टली फ़ोन करते थे परचम अखबार में। तो उन्होंने कहा जी वो आमिर लियाकत लगाते हैं। उन्होंने कहा आमिर लियाकत शेख लियाकत का बेटा? हाँ। फिर ये बात करेंगे, मासूम का इंट्रैक्शन शुरू हो गया। तो एक दिन हुआ ये कि ये रात में शायद लेट पहुँचे और मुझे उस दिन उनसे मुलाकात करने जाना था। मैं भी जा नहीं सका क्योंकि उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यार मैं लेट पहुँचूँगा, तुम नहीं आना आज। उस दरमियान में कुछ लोग ऊपर गए ऑफिस में, उन्होंने पूछा समदानी साहब से कि आमिर लियाकत कहाँ हैं। समदानी साहब अकेले बैठे थे उस वक्त, मेरे ख्याल में 1-2 लोग और थे ऑफिस में। तो उन्होंने कहा आमिर लियाकत तो आए नहीं आज, या कुछ इनकी बातचीत जो अल्बल्ला आलम क्या हुआ। तो हेड शॉट मार के गए थे समदानी साहब को ऑफिस में ही मार के चले गए थे, परचम के ऑफिस में। वहाँ से थोड़ा और खौफ हुआ कि भाई ये मार किस तरह चले गए, मुझे मारने आए थे, ऐसा हुआ। उनके पास होंडा सिविक होती थी पुरानी वाली, चौकोर के उसकी। तो जब ये ऊपर से नीचे उतरने जाने के लिए तो उसके चारों व्हीलों के नट गायब थे, इनको पता ही नहीं था। जब उन्होंने ड्राइव डी मारा, ऑटोमेटिक गाड़ी थी, तो गाड़ी नीचे बैठ गई। तो सुना ये फिर वहाँ से भागे थे, वहाँ से भाग के पीछे जंग के पीछे एरिया से भाग के फिर उन्होंने जान बचाई थी अपनी। छापा पड़ा उस दिन, छापा पड़ा लेकिन थे नहीं वहाँ पे। उसके बाद फिर ये इनके चचा होते थे शारिक, सिंगापुर में उस ज़माने में, शारिक चचा।
तो उन्होंने सिंगापुर का भी वीज़ा निकाला, गायब हो गए थे। वहाँ से लंदन चले गए, फिर लंदन में ये अल्ताफ़ हुसैन भाई के पास रहे, काफ़ी अरसे रहे और काफ़ी उनके क्लोज थे। यूं तो 1995 में आमिर लियाकत हुसैन MBBS की डिग्री हासिल कर चुके थे, मगर अल्ताफ़ हुसैन से मुलाकात के बाद वालिद की वजह से उनके खून में शामिल सियासत अब जोश मारने लगी। वो MQM में शामिल तो हो गए, मगर 1997 के इलेक्शन में मुत्तहिदा से उन्हें टिकट नहीं मिला। बहरहाल आमिर लियाकत को सियासत में एंट्री का पहला नुकसान ये हुआ कि उनकी मंगनी टूट गई। क्योंकि लंदन चले गए तो उनके वालिद ने एतराज़ किया कि पत्नी क्या है, क्या बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, आमिर का भाग गया यहाँ से, ये हो गया, ये हो गया, वो। फिर वो आके उनको ऐसा कोई डिस्प्यूट हुआ कि उनके वालिद ने कहा कि नहीं, इनके वालिद ने कहा हाँ, ये करके वो मंगनी ख़त्म हो गई। सियासत में एंट्री की वजह से आमिर लियाकत का दूसरा नुकसान सुनकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि अगर वो नुकसान ना होता तो आप यानी उनके फैंस का फायदा नहीं होता। नहीं समझे? थोड़ी देर में समझाता हूं। बहरहाल अब आमिर लियाकत ने कौमी अखबार ज्वाइन कर लिया था। थोड़ी थोड़ी सियासत भी चलती रही, खबरों से यारी भी और डिबेट से दिल लगी भी। आमिर लियाकत की बनाई हुई यंग डिबेटर सोसाइटी में अब एक ऐसी एंट्री होती है कि चैंपियन डिबेटर की नजरें उलझी रह जाती हैं, धड़कनें तेज हो जाती हैं। आमिर की उस लड़की से बातचीत शुरू हुई। उन्हें एहसास हुआ कि हिजाब में लिपटी ये लड़की खूबसूरत होने के साथ साथ खूबसीरत भी है, खुश इखलाक भी और इंतहाई ज़हीन भी। आमिर झट से वालिदा मोहतरमा के कदमों में बैठकर गोश गुजार होते हैं और लड़की का हाथ मांगने की जिद पकड़ लेते हैं। फिर उन्होंने एक दिन इज़हार किया कि भाई मुझे उनसे शादी करनी है, जिनकी अभी पहली वाइफ है, उनके लिए इज़हार किया कि मुझे उनसे शादी करनी है। खाला का एक अपना मिजाज था, खाला खालू का। वो चाहते थे कि इनकी शादी किसी ब्रिगेडियर की बेटी से हो या जनरल की बेटी से हो। उसका रीज़न ये था कि मिलाद बड़ा अच्छा पढ़ते थे। वो ये कहते हैं मैं नॉर्मल शादी करूँगा, मुझे नॉर्मल शादी होती है, मैं क्यों इस नाम पे करूँगा मैं शेख लियाकत का बेटा हूँ, मैं सुल्ताना का बेटा हूँ, तो मैं जनरल की बेटी, कर्नल की बेटी, ब्रिगेडियर की बेटी शादी करूँगा, मुझे नहीं करनी। हम गए देखने, एक दो रिश्ते मैं भी साथ गया देखने के लिए, बड़े शानदार, बड़ा शानदार घर उनका। उन्होंने कहा नहीं यार मोहसिन, मेरा मिजाज नहीं है यार। एक दिन रास्ते में रुक गए थे, हम एक जगह जा रहे थे रिश्ते के लिए, तो कहा अम्मी नहीं, वापस गाड़ी मोड़ रहा हूँ, मुझे नहीं जाना, मुझे इस जगह शादी नहीं करनी, डिफेंस के एरिया में शादी नहीं करनी। फिर ये आ गई, जो पहली वाइफ थी उनकी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। खाला गई, मुलाकात हुई, रिश्ता हुआ, शादी हुई, वलीमा हुआ। फिर इसी घर में वो माशाल्लाह से जिस घर में रहते थे डॉक्टर, उसी घर में वो आ गए, शादी हो गई। अब शादी में आपको पता है मसले मसाइल होते हैं घरों में। खाला के घर में कोई था नहीं सिवाय खाला खालू के, ना कोई इनकी यानी उनकी वाइफ की ना कोई नंद थी, ना कोई देवर था। इमरान लियाकत अलग रहते थे, तो घर में सिर्फ 4 लोग थे। खाला खालू, डॉक्टर आमिर लियाकत उनकी वाइफ। फिर माशाल्लाह पहली औलाद हुई इनकी, अहमद हुआ, फिर दुआ हुई। तो अहमद जब हुआ तो फिर कुछ घर में कोई मसले मसाइल शुरू हुए खाला के साथ, भाभी के, उनके फर्स्ट वाइफ के, और फिर वो अनफॉर्चुनेटली उनको घर छोड़ना पड़ा। घर जब छोड़ना पड़ा तो उस वक्त वो स्ट्रगल मोड में थे, कौमी अखबार में थे, नौकरियां कर रहे थे। उस वक्त भी बाप की सपोर्ट नहीं थी, कोई सपोर्ट नहीं थी बाप की, वो स्ट्रगल मोड पे थे। छोटी सी गाड़ी थी, कभी गाड़ी ले ली, कभी किस्तों पे ले ली, कभी कुछ कर लिया। तो चले गए जौहर में किराए के घर पे। मुझे वो फेस भी याद है कि दूध के पैसे नहीं होते थे, और जब खाला को पता चलता था तो खाला मुझे बुला के ये दो और जाकर उसको दिया, क्योंकि कौमी अखबार में कम तनख्वाह होती थी। जी हाँ, रमज़ान ट्रांसमिशन में मोटरसाइकिलें और कारें बांटने वाला आमिर यूं ही उस मकाम पर नहीं पहुंचा था। एक तवील स्ट्रगल थी जो आमिर को जिंदगी के सफर में हर चंद साल बाद एक नई मंजिल पर पहुंचा देती। और अब नई मंजिल थी टाई सूट पहनकर टीवी पर खबरें पढ़ना। आमिर मंजिल के करीब तो पहुंचे, मगर मंजिल नहीं मिली। हुआ कुछ यूं कि वालिदा सुल्ताना महमूद न सिर्फ पैसे भिजवा दिया करती थीं, बल्कि जंग के मालिक मीर शकीलुर रहमान की अहलिया से उनकी दोस्ती भी थी। उन्होंने गुजारिश करके अपने बेटे आमिर लियाकत की जंग में नौकरी भी करवा दी। वो जंग के रेडियो में खबरें पढ़ा करते, और जियो लॉन्च होने वाला था। बस फिर क्या, आमिर की किस्मत खुली। उन्हें जियो पर न्यूज़ एंकर बनने की ऑफर हो गई। ट्रेनिंग शुरू हुई। बाकी एंकर्स के साथ साथ आमिर भी पुरजोश थे और कारकर्दगी में आगे भी। मीर शकीलुर रहमान आमिर लियाकत की शोला बयानी से बड़े मुतासिर थे। आमिर लियाकत की ट्रेनिंग जबरदस्त रही। ऑन एयर होने से पहले तक टेस्ट ट्रांसमिशन में भी उन्होंने बड़ी दाद समेटी। देखते रहिए जियो न्यूज़ नेटवर्क। इंतजामिया ने फैसला कर लिया था कि जियो आमिर लियाकत हुसैन के चेहरे के साथ ही ऑन एयर होगा, मगर हुआ इसके बिल्कुल उलट। जियो ऑन एयर हुआ तो आमिर लियाकत हुसैन स्क्रीन पर नहीं, बल्कि फीमेल एंकर निदा समीर थी। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? जरा जहन पर जोर डालिए। वीडियो में पीछे मैंने आपसे कहा था कि सियासी वाबस्तगी की वजह से आमिर लियाकत को एक और नुकसान पहुंचा।
وہ یہی تھا. MQM سے تعلق کی وجہ سے آن ایئر جانے سے بس کچھ ہی دیر پہلے فیصلہ ہوا کہ عامر لیاقت حسین کو نیوز اینکر نہیں بنایا جائے گا. لیکن اس کے بعد پھر انتظامیہ نے شاید ان کو آفر دی کہ آپ یہ نہیں بلکہ آپ کو پراپر ایک کانٹینٹ کریں, نیوز کے لیے فٹ نہیں ہو پا رہے, جبکہ ان کا شوق نیوز کا تھا, ٹریننگ سائڈ نیوز کی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا بھائی کیا کروں میں, انہوں نے کہا بھائی ابراہیم صاحب, میر ابراہیم صاحب جو ہے وہ میٹنگ کریں گے, آپ سے ڈسکس کریں گے, تو آپ کچھ جیو میں ہی کچھ اور کریں گے. تو واپس پھر ریڈیو کو شو کرنے لگے وہ. پھر بیچ میں میٹنگز ہوتی نہیں ہیں ان کی. تو کہا موسم دیکھو کیا کیا انہوں نے, یار میں نے نیوز کاسٹر بننا تھا, میں نیوز کاسٹر نہیں بن سکا یار, تم کیا سمجھ میں اینکر بنتا ہے. تو پھر وہ ابراہیم صاحب نے ان کو بلایا, پھر ایک ڈسکس ہوا ایک پورا کانٹینٹ کے 2 عالم ہوں گے, آپ بیٹھیں گے اور ہم چاہتے ہیں انٹرفیتھ ہارمنی پہ کام کریں, ان مذاہب کو آپس میں جوڑیں, یہ جو مسئلے مسائل شیعہ سنی کے ہوئے ہیں یہ ختم ہو. تو اس سے وہاں ان کا آیا عالم آن لائن. عالم آن لائن ہے, سو جب جی چاہے سوال کیجیے. یہ اپنی نوعیت کا واحد ایسا پروگرام تھا جس میں ٹائی سوٹ میں بیٹھا ایک کلین شیف نوجوان عالم دین سے مسائل ڈسکس کر رہا ہے, آن لائن مسئلے سنے اور ان کے حل پیش کیے جا رہے ہیں. کہتے ہیں نا, فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. نیوز سے آف ایئر ہونے والا عامر انفوٹینمنٹ میں پورے آب و تاب کے ساتھ نظر آیا. السلام علیکم ناظرین, عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے. میری بہن آتی تھی, وہ بتاتی تھی کہ یار ایک شو جیو پہ شروع ہوا ہے, وہ ضرور دیکھنا, بڑا مزے کا ہے. اس میں ایک صاحب بیٹھتے ہیں, اپنا سوٹڈ بوٹڈ لیپ ٹاپ رکھے, علماء کرام سے گفتگو ہوتی ہے, ہم لوگ تو دیکھتے ہیں. تو میں نے پاپا سے کہہ کے اور زبردستی عالم آن لائن کی وجہ سے کیبل لگا ہمارے یہاں, اور پھر ہم نے وہ دیکھنا شروع کیا, جیو کی ٹرانسمیشن اور پلس وہ شو. تو وہ 1 مہینہ گزرا. اچھا, رمضان میں وہ شو جو ہے رات کو سحری کے بعد ہوتا تھا ریکارڈ. تو جب رمضان ختم ہو گیا اور اس کی اتنی ہائپ بن چکی تھی, تو اس وقت یہ فیصلہ ہوا کہ بھائی ڈاکٹر صاحب کی بھی پورے دن کی مصروفیت رہتی ہے, تو اس کو ابھی تو ریکارڈنگ رات کو ہی کی جائے. تو وہ اسی لیے مجھے رات کو 3 بجے بلایا گیا تھا, کیونکہ وہ ٹائم وہی چل رہا تھا رات کا ہی, اور وہی کمبائن میں چل رہا تھا. تو وہ جناب پہلا دن تھا میرا, اور میرے ذہن میں کہ ایک سیلیبریٹی ہے, ایک ہوسٹ ہے, اور مطلب یہ تمام MQM سے تعلق یہ وہ, اور میں بیٹھا ہوں. تو دا مومنٹ عدنان امان صاحب نے بتایا کہ علی امام ہے, اس نے ہمیں جوائن کیا ہے ایز اے پروڈکشن ایسوسیٹ ٹیم میں, نیا لڑکا ہے. تو ڈاکٹر صاحب میری طرف متوجہ ہوئے اور آگے بڑھے, اٹھے خود سے, اور اتنا موقع بھی نہیں دیا کہ میں اٹھوں اور آگے آؤں. اور آ کے انہوں نے بڑا ایک گرم جوشی سے میرا ہاتھ پکڑا. کیسے ہیں آپ علی امام صاحب, خیریت سے ہیں, ٹھیک ہیں, ویلکم ٹو دا یہ جو بھی انہوں نے اس وقت, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. اور وہ تو مجھے ایک پہلا کمفرٹ زون مل گیا. میں نے کہا یار یہ بندہ مطلب ایسا نہیں ہے جو میں سمجھ رہا تھا کہ کوئی بہت ہی روڈ ہوں گے, یا ایک ہوتا ہے نا ہوسٹ ہیں. نوجوانوں کا یہ عامر بھائی ہر دل عزیز بنتا جا رہا تھا. صرف پاکستان ہی نہیں, دنیا کے کئی ممالک میں مسلمان عامر بھائی کے فین بن رہے تھے. بلکہ عام لوگ ہی نہیں, اس وقت پاکستان کا اقتدار سنبھالے پرویز مشرف بھی عامر لیاقت کو پسند کرنے لگے. When عامر لیاقت is in the house, it is all about عامر لیاقت. Everything else is secondary. تو میں نے تو سنا وہ ایون بریک میں بھی اپنی آڈینس کو اور ہر کسی کو اتنا زیادہ انگیجڈ اور اتنا انوالو رکھتے تھے, اتنا ایک کرسمہ تھا, پرسنالٹی میں اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ وہ سب کو اپنے سو وہ سیٹ میں بھی اسی طرح کے آدمی تھا کہ وہ کھلا ڈلا آدمی, اس سے مذاق اس سے مذاق. اور رمضان میں یار میں کرکٹ چل رہی ہے, رات میں افطار نشریات ختم ہوئی ہے, رات میں کرکٹ کھیل رہے ہیں, پھر سحر نشریات کر رہے ہیں. تو اب پھر اس کے بعد نشریات کے بعد محفل لگی ہوئی ہے, 16 18 20 لوگ بیٹھے ہیں, کہہ لگ رہے ہیں, باتیں ہو رہی ہیں. جو پہلا رمضان آیا 2003 کا, تو وہ چونکہ جیو کا مین ہب جو ہے وہ دبئی میں تھا, تو وہاں سے ہی اوبیسلی ہونا تھا وہ لائیو. تو میں, میرے ساتھ عبدالوہاب شیخ, ہم دونوں لوگ دبئی گئے. اچھا, ہم یہ خوش تھے کہ یار ڈاکٹر صاحب کو تو آواری شواری مل جائے گا. تو پتہ ہی چلا کہ انہوں نے آواری وواری سب بند کرایا. انہوں نے کہا میں اپنی ٹیم کے ساتھ ٹھہروں گا, جو کہ 17 برس تک رہا. میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں آواری میں ٹھہروں گا اور میرے بچے جو ہیں وہ یہاں پہ ٹھہریں گے, تو یہ حضرت نہیں ہوگا. وہ انہوں نے پہلے دن کلیئر کٹ کہہ دیا. تو وہ آ گئے. اچھا, اب اس کے بعد بلا لیا گیا کمرے میں, افطار ہو گئی, واپس آ گئے, اب کمرے میں بیٹھے ہیں, اب سحری میں جانا ہے. تو میں نے کہا تھوڑا سا بھائی عادت ہوتی ہے نا, آدمی لیٹے گا تھوڑا, اس کو کتنی نیند آتی ہے آدمی کو, کہ اگر جو تراویح پڑھنے والے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ تھوڑی دیر آرام کر لیں. نہیں بھائی چلیے, میں بیٹھا ہوں, نیند کا شدید غلبہ, اور اب کے سحری میں کیا کرنا ہے, کون سے مولوی آئیں گے, کیا سوالات, اس میں کیا چیزیں, وہ سب جناب چلے, کتابیں کھل گئیں. اور اس کے بعد دیکھا ٹائم, اچھا بھائی 9-10 بج رہے ہیں, چلو بھائی کھانا کھا کے آتے ہیں, چل پڑے. اب کھانا کھانے بھی ساتھ جا رہے ہیں. اب کھانا کھا کے, اور ڈاکٹر صاحب شوقین تھے کھانے پینے کے اور پہننے اوڑھنے کے. اب ہمارے تو کچھ پیسے ملتے تھے اسٹائپنڈ میں, ہم نے تو چھپا کے رکھے ہوئے تھے کہ آخر میں کچھ کر لیں گے اپنی شاپنگ واپنگ. چلے گئے برانڈیڈ اسٹور میں, وہاں سے جناب شرٹ ور لی, علی امام تم بھی دیکھ لو, عبدالوہاب تم بھی دیکھ لو.
جو انہوں نے لی وہی پیری گارڈن کی ہمیں بھی دلوائی. پہلا سال سر ہم لوگ کہہ رہے ہیں کون آدمی ہے یار, مطلب یہ ہمیں تو چھوڑ دینا چاہیے تھا کہ بھائی جاؤ تم لوگ, اب میں اپنا کروں گا, آؤں گا. کرا رہے ہیں وہی کھانا کھلا رہے ہیں اور پیمنٹ خود کر رہے ہیں. بجٹ کے پیسے ہیں, بجٹ کے پیسے رمضان ٹرانسمیشن کے دیے گئے ہیں سینئر پروڈیوسر کو. ڈاکٹر صاحب نے ان سے نہیں لیے اور ڈاکٹر صاحب اپنے خرچے پہ علماء کرام کو بھی کھانا کھلا رہے ہیں. اکثر علماء کرام سے ان کی دوستی تھی, تو جن سے زیادہ دوستی تھی وہ بھی ہمارے ساتھ ہو لیتے تھے. مگر ابھی یہ تو عروج کی ابتدا تھی. آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا پیچھے چلتے ہیں. ابھی عامر لیاقت حسین مشہور اینکر نہیں بنے تھے تب انہوں نے خودکشی کی کوشش کی. یہ بات صحافی جعفر رضوی نے BBC پر ایک آرٹیکل کی صورت میں شیئر کی. عامر لیاقت کے کچھ قریبی دوست بتاتے ہیں کہ ایک گھریلو جھگڑے کی وجہ سے عامر لیاقت حسین جذباتی ہو گئے, اتنے کہ گھر میں رکھی کچھ ادویات زیادہ تعداد میں کھائیں اور گھر سے باہر نکل گئے. اندھیری رات میں لمبی سڑک پر کھوئے ہوئے عامر لیاقت پیدل چلے جا رہے تھے. چلتے چلتے گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے. اتفاق سے ایک رکشہ ڈرائیور نے انہیں فٹ پاتھ پر پڑا دیکھا تو آغا خان اسپتال پہنچا دیا, جہاں ان کا معدہ صاف کر کے دواؤں کے اثر کو زائل کیا گیا. مجھے بڑی شدید حیرت ہوئی کہ ایسا بھی کچھ ہوا تھا, کیونکہ میں نے, آپ یقین کریں, کبھی ڈاکٹر صاحب کو ڈپریشن میں تو دیکھا, پریشانی میں بھی دیکھا, غصے میں بھی دیکھا اور ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے بھی دیکھا, لیکن میں نے کبھی اتنا ڈپریس نہیں دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہوں کہ یار میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گا. مطلب ایک چیز جیسا کہ میں نے پڑھا اور سنا اور آپ نے بھی بعد میں دیکھا, تو مجھے وہ فیلنگ نہیں آئی کبھی کہ یار اگر وہ چیز ہو چکی تھی تو پھر اس کے بعد 18-17 برس کا ایک سفر تھا نا, اس میں کہیں تو مجھے فیل ہوتا کہ یار یہ چیز کہیں پہ ڈاکٹر صاحب دیکھو آج لگ رہا ہے یار یہ کہ وہ تو بہت ہی یعنی کہ دوسروں کو تھپکی دینے والے ہم لوگ, مطلب ہم لوگوں کی تو عادت ہی نہیں تھی نا سر 18 گھنٹے جاگنا, وہ جاگتے تھے, ہمیں تو عادت نہیں تھی. اس واقعے کے برعکس عامر لیاقت حسین بڑے ہی مضبوط اعصاب کے مالک تھے, کیونکہ 20ویں صدی کا سورج عامر کے عروج کے ساتھ طلوع ہوا تھا, کیونکہ اب وہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین بن گئے تھے. پاکستان کے ہر گھر میں لیا جانے والا نام. کسی کو ان کی نعت خوانی پسند تھی تو کسی کو ٹھہر کر بولنے کا انداز, کسی کو ان کی شیریں زبانی پسند تھی تو کسی کو عامر لیاقت کی شعلہ بیانی. وہ 16-16, 18-18 گھنٹے جاگ کر رمضان ٹرانسمیشن کیا کرتے. الگ طرح کا آدمی تھا, ایکسٹرا آرڈنری آدمی تھا, اور یہ بات میں اس کی زندگی میں کہہ چکا ہوں اور بہت مرتبہ کہہ چکا ہوں اور سر عام کہہ چکا ہوں, اس لیے یہ نہ تاثر لیجیے گا کہ اب وہ چلے گئے ہیں تو میں نے اتنا ملٹی ٹیلنٹڈ آدمی, مطلب ایک عجیب ایکسٹرا آرڈنری آدمی کا نام تھا عامر لیاقت. تو جب اس طرح کا آدمی ہوتا ہے اس کی پھر باقی صفات بھی ذرا وہ ہر لحاظ سے پھر عام آدمی سے ہٹ کے ہوتا ہے. تو وہ اپنے مزاج کا ایک آدمی تھا. علی امام صاحب وہ جو توق تھا نا وہ اتار کے میں نے پھینکا کہ اس انڈسٹری میں سب سے پہلی چیز جو تمہیں نہیں رکھنی ہے وہ دیٹ از ایگو. اور 17 برس میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رہا پروفیشنلی, تو اس میں آپ یقین کریں ڈاکٹر صاحب کے روم میں جب بھی علماء کرام آتے تھے تو میں اور میرا سینئر ایک اور پروڈیوسر ہم دونوں سیم لیول پہ تھے. پہلے میری ہائرنگ ہوئی تھی, میرے بعد عبدالوہاب شیخ کی ہوئی تھی 1 مہینے بعد. تو ہم لوگ خود سے سرو کرتے تھے کیونکہ ہماری بہت پہلے سے ٹریننگ یہ ہو گئی تھی جو کہ عدنان صاحب نے شروع کروائی اور ڈاکٹر صاحب نے اس کو کنٹینیو رکھا کہ آپ نے بزرگوں کو کھانا سرو کرنا ہے. اب یہ وہ چیز ہے جو ڈاکٹر صاحب کی میں بتا رہا ہوں جو شاید لوگوں کو نہیں پتہ ہو, ایتھکس والی. مطلب بدتمیزی تو لوگوں کو پتہ ہے, گالیاں بھی پتہ ہیں اور بھی بہت چیزیں پتہ ہے, لیکن یہ نہیں پتہ کہ وہ اپنے ساتھ جو لوگ تھے ان کی کیا ٹریننگ کر رہے تھے. میں جانتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اچھے وقت میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کس طریقے سے کتنے لوگوں کا خیال رکھا ہے. میں جانتا ہوں کہ بظاہر ایک بہت ایگریسو عامر لیاقت کے اندر ایک بڑا ایک کائنڈ ہارٹڈ عامر لیاقت بھی تھا. یعنی کہ یہی جب آپ اپنی نشریات وغیرہ کر رہے ہوتے تھے تو وہ مجھے پتہ ہے کہ وہ اس زمانے میں وہ کافی لوگوں کی دیکھ بھال کر رہے ہوتے تھے, ان کے گھر چلا رہے ہوتے تھے. خود یہ نشریات اٹسیلف, دیکھیں رمضان نشریات میں کتنی بھی اچھی کر لوں, آئی کین ناٹ ٹیک اوے دس کریڈٹ فار عامر لیاقت کہ اس کا بانی پاکستان میں جس آدمی ہے وہ جس آدمی کا نام ہے جس آدمی نے کیا اس کا نام عامر لیاقت ہے. یہ بات مجھے تکلیف دیتی ہے کہ ٹورڈز دی اینڈ ذرا وہ منفیت والی بات زیادہ سامنے آ گئی اور اس کی وجوہات تھیں. کاش جب یہ چیپٹر کلوز ہو رہا تھا تب یہ ریشو مثبت اور منفی کا الٹا ہوتا تو مجھے زیادہ اطمینان ہوتا. اب 20ویں صدی کی پہلی دہائی ختم ہو رہی تھی اور عامر لیاقت کی زندگی تبدیل. ادھر پارٹی کا ہاتھ سر سے اٹھ گیا تھا, ادھر جیو کے مالک میر شکیل الرحمان کا. جیو میں میر شکیل الرحمان کے بیٹے میر ابراہیم نے معاملات سنبھال لیے تھے. اب ان سے عامر لیاقت نہیں سنبھل پا رہے تھے. ادھر شعبان کا چاند نظر آتا ہے
ادھر عامر لیاقت کے جیو انتظامیہ کے ساتھ ٹینٹرم شروع ہو جاتے ہیں۔ بالآخر 2010 میں پارٹنرشپ ٹوٹ گئی۔ 2009 اور 2010 کے ہی ایسے بیچ کی بات ہے کہ ہمارے جو آج جو جیو کے ڈائریکٹر ہیں میر ابراہیم رحمان صاحب، وہ تشریف لائے، وہ ہارورڈ پڑھنے گئے ہوئے تھے۔ تو جب وہ تشریف لائے تو اوبیسلی والد کی جو ایک سوچ ہوتی ہے اور جو پھر نئے جنریشن آتی ہے اور پھر اس کے بعد جو جنریشن ہوتی ہے اوبیسلی وہ چینج ہوتی ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ تو وہ ان کی سوچ مختلف تھی اور وہ شاید یہ تھی کہ شاید ریلیجس چینل نہیں ہونا چاہیے، جو کہ مجھے اتنی انسائٹس پتہ نہیں ہے۔ ہمیں تو صرف یہ دیکھا کہ چیزیں جو ہے نا تھوڑا سا بتدریج خراب ہونا شروع ہوئیں۔ مطلب ڈاکٹر صاحب کا جو جھگڑا ہوتا ہے ٹیم کے ساتھ یا آرگنائزیشن کے ساتھ، جو معاملات تھے وہ تھوڑے سے خراب ہونا شروع ہوئے۔ ہم نے پہلی مرتبہ اتنے انٹینس لیول پہ دیکھا کہ وہ ہو رہا ہے۔ ایون کہ 2010 کا جو رمضان تھا وہ 2-3 دن ڈیلے ہوا تھا باقاعدہ، مجھے یاد ہے، اور وہ اس بات پہ ڈیلے ہوا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ جھگڑا تھا کہ شاید 2 سال ہو گئے ہیں کیا، تو میری جو ٹیم کے لوگ ہیں ان کی پروموشنز کیوں نہیں ہوئی ہیں، جبکہ ہم سب سے زیادہ ریونیو دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں وہ چیز ہوتے ہوتے فائنلی، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2010 میں ہمیں دبئی میں اپریزل لیٹر سارے ملے تھے اور ڈاکٹر صاحب نے پھر ٹرانسمیشن شروع کی تھی۔ تو یہ چیز ہو تو گئی، لیکن اوبیسلی جو مالکان ہوتے ہیں ان کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہوتی ہے، کسی کے لیے بھی ہوگی، کہ جب آپ کا امپلائے آپ کو اس لیول پہ لے آئے کہ آپ کو بالکل سے روک دے کہ نہیں اب یہ چیز ہوگی تو ہم آگے بڑھیں گے، تو وہ اس وقت تو کر دیتے ہیں، لیکن بہرحال ان کے ذہن میں ایک چیز آ تو جاتی ہے کہ یار یہ تو بڑا ایک عجیب، یہ آگے جا کے تو اور میرے لیے مسئلہ ہوگا۔ تو وہاں سے وہ یہ ہوا کہ چیزیں خراب ہوتی چلی گئیں اور پھر ڈاکٹر صاحب نے فیصلہ کیا کہ میں ARY جاؤں گا۔ اوبیسلی بہت سارے چینلز پیچھے لگے ہوئے تھے اور وقت ایسا تھا کہ مطلب ڈاکٹر صاحب جس کو کہتے وہ چاروں ہاتھ پیر سے راضی تھا۔ چلو بھائی دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں۔ عامر لیاقت نے میر شکیل الرحمان سے ہاتھ چھڑوایا تو ARY کے مالک عبدالرزاق یعقوب باہیں کھولے کھڑے تھے۔ جیو اور ARY کی ریٹنگ وار میں عامر لیاقت وہ ہتھیار تھا جو بازی پلٹنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ARY پر عامر لیاقت کو بڑی جگہ ملی تو بہت کچھ نیا کرنے کا موقع ملا، اور پھر شروع ہوئی انعام و اکرام سے نوازنے والی رمضان ٹرانسمیشن۔ یہاں عامر لیاقت کی فیملی، وائف بشرا، بیٹا احمد اور بیٹی دعا بھرپور ساتھ دیتے نظر آئے۔ میں چاہوں گا بہت زیادہ تالیاں بجائی جائیں میری اہلیہ بشرا عامر کو، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جو میری بیٹی یہاں پر آپ کے آتی رہی دعا، اور وہ آپ کو انعامات بھاگ بھاگ کر دیتی رہی، ابھی بھی یہاں پر موجود ہے، دعا کے لیے بھی تالیاں، احمد کے لیے بھی تالیاں۔ آپ کو یاد ہے ویڈیو کے شروع میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر عامر لیاقت سیاسی وابستگی کی وجہ سے نیوز اینکر بننے کا چانس نہ گواتے تو آپ کا نقصان ہوتا، کیونکہ پھر آپ کے سامنے خبریں بریک کرنے والا نیوز اینکر عامر لیاقت تو ہوتا مگر اس کی کوئی اپنی پہچان نہ ہوتی، پھر رمضان ٹرانسمیشن پر ٹی وی کی بہار نہ ہوتی، انعام بانٹنے کی محافل نہیں سجتی۔ بہرحال ARY میں رمضان ٹرانسمیشن بڑے زور و شور سے جاری تھی۔ بٹ میں آپ سے کہہ دیتا ہوں ہم سب سے اوپر رہے الحمدللہ، اور ایک بات پر آپ کو میں کہوں گا کہ بھرپور تالیاں ہونی چاہیے، اور یہ ہے ہم اوپر نہیں رہے، رحمان برتر رہا۔ ابھی 15 یا 16واں روزہ تھا کہ سوشل میڈیا پر عامر لیاقت کی ایک ویڈیو گردش کرنے لگی۔ اس وقت تو رشی کپور کی قوالی میں جو ایک آدمی نہیں آیا تھا وہ لگ رہا ہے، تو پتہ نہیں ٹوپی تیرے ایسی کیوں لگ رہی ہے مجھے۔ دوسری لے لوں؟ نہیں یہ صحیح ہے، صحیح۔ چلو مفتی صاحب جی، بہت نازک صورتحال ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی بہت نازک صورتحال ہے، یہ عزت والا مسئلہ تو بہت نازک صورتحال ہے۔ ہم تو ٹھہرے پردیسی۔ غالب فلم دیکھی آپ نے؟ میں جانتا ہوں کہ 2011 میں اگر سلمان اقبال صاحب نہیں ہوتے نا تو عامر لیاقت آج کہیں نظر نہیں آتے، ختم تھے، بیکاز انہوں نے کہہ دیا تھا کہ محسن میں ختم ہو گیا۔ ان ویڈیوز کے بعد میری ریپوٹیشن مجھے برباد کر دیا ہے۔ میں کہتا تھا بھائی اللہ عزت دینے والا ہے، تو میں نے کہا بسم اللہ کریں اللہ تعالیٰ، کیا بسم اللہ کروں، ARY کرے گا نہیں، کروائے گا نہیں، لیکن اس رات کو پھر انہوں نے بتایا مجھے کہ سلمان اقبال آئے، انہوں نے کہا اٹھا ڈاکٹر اٹھ ٹرانسمیشن کر۔ ان کے والد صاحب نے منع کر دیا تھا، بڑے صاحب نے منع کر دیا تھا کہ ٹرانسمیشن نہیں ہوگی، سب پیک اپ کرو، ختم ہو گیا۔ سلمان اقبال صاحب نے کہا نہیں عامر تو اٹھ، اور اس رات کو سلمان اقبال وہاں کھڑے ہوئے ہیں، ان کو کہا ہے سیری پہ بیٹھو، اور سیری پہ پہلی کال مدینہ سے آئی ہے، اور وہ 14واں روزہ تھا کہ ان کی فلائٹ ایسے گئی ہے، اور 27ویں روزے کو جیو کی ٹرانسمیشن بند ہو گئی تھی، ریپ اپ کر دیا تھا انہوں نے۔ وہ تو عز و منتشا، وہ تو ذل و منتشا۔
وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے شو میں آؤں اس دن ایز اے گیسٹ, اور میں گیا, میں اس دن ان کے شو میں گیسٹ بھی تھا. میں ان کے شو میں رمضان میں غالباً ایک ہی مرتبہ گیا ہوں, یہ وہی دن تھا جب یہ سارا معاملہ ہوا تھا. اینڈ ہی واز اگین, he being عامر لیاقت, he was so confident about it that he would deal with it and he did. شاید کوئی عام آدمی وہ اس انداز سے نہ سہ پاتا وہ والی ویڈیوز جو رمضان شریعت والی, ہاں, جس کو انہوں نے ہینڈل. اینڈ ہی واز, چونکہ میں ذاتی طور پر ان سے ملتا رہا ہوں ان دنوں لمحات میں, he was so confident about it کہ I'll deal with it and he did. I thought he won't be able to do it but انہوں نے کیا. میر شکیل الرحمان کو اپنے گھر کا بچہ مخالف چینل کو بلندیوں پر پہنچاتا ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا. عامر لیاقت کی ریٹنگ کی پاور نے پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا ٹائکون کی انا کے بت کو پاش پاش کر دیا. شکیل صاحب پھر ایکٹیو ہوئے کہ اب واپس آنا ہے ڈاکٹر صاحب نے, اور کیونکہ 2 سال دیکھ لیا, کیونکہ یہاں سے ایک آدمی گیا اور جیو پہ 7 لوگ کھڑے ہو گئے, ٹھیک ہے نا, مختلف ڈومین سے. اس میں سیلیبریٹیز بھی تھیں, ایکٹرز بھی تھے, عمر شریف مرحوم صاحب بھی تھے, جنید بھائی بھی تھے مرحوم, اللہ تعالیٰ سب کے درجات بلند کرے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک احساس ہو جاتا ہے نا آپ کو کہ یار یہ آدمی گیا تھا اور یہ ایک آدمی ہماری اتنی چیزیں کر رہا تھا اور یہ ریونیو آ رہا تھا, اور ہم نے اتنے کے اوپر خرچہ کیا, سب کچھ کیا, لیکن وہ چیز نہیں ہو سکی. تو فوراً جو ہے, اچھا بزنس مین ہوتا ہے. اور پھر مدینہ میں عامر لیاقت حسین کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے گئے. شکیل صاحب نے پورا انویسٹیگیٹ کیا, معلوم کروایا شکیل صاحب نے کہ کہانی ہوئی کیا, یہ ہمارے آرکائیو سے یہ چیزیں نکلی کیسے. وہ پوری ٹریل انہوں نے دیکھی, اس کے بعد پھر ایکسیپٹ کیا کہ مطلب ہمارے لوگ انوالو تھے نا اس میں. جس نے بھی کیا تھا اس نے مدینہ کے صحن میں بیٹھ کر معافی مانگی تھی. مسٹر جیم ہاتھ پکڑ کر عامر لیاقت کو واپس جیو لے آیا. عامر لیاقت حسین کا پھر سے السلام علیکم. مجھے یاد ہے کہ رمضان میں زیادہ وقت نہیں رہ گیا تھا اور اگلے رمضان کی تیاریاں ہو رہی تھیں. ہم ایک روز یار بھائی کے میک اپ روم میں تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں تو چھوڑ رہا ہوں یار بھائی, میں جیو جا رہا ہوں, مجھے مذاق کر رہے ہیں. اتنا کیجولی انہوں نے بات کی. میں کہا یار آپ رہنے چھوڑیں یار, نہیں میں صحیح بتا رہا ہوں, میں جا رہا ہوں, دن گندا ہے, جا رہا ہوں یار. تو میں نے کہا واقعی رمضان میں اتنا وقت کم کریں گے, ہاں ہم جہاں جائیں گے وہاں ہم کریں گے, بس جہاں جائیں گے, جہاں جائیں ہم کر لیں گے. اور ایسا تھا بھی, جہاں جاتے تھے وہ چینل وہ کر دیتے تھے نمبر 1. اینڈ ہی ڈیڈ اٹ. آئی واز سرپرائزڈ, ایوری ون واز سرپرائز, مور دین سرپرائز کہ یہ کیا. ہمیں لگا ایسا آدمی نا جو ہر چیز میں نہیں بہت جلدی میں ہے, کہ وہ شاید پتہ نہیں, شاید اس لیے کہ وہ زندگی کے ہی اتنے صفحات تھے تو بس بہت کچھ کر ڈالا ہے اس میں. تو بس اس کو کوئی بات سمجھ میں آ گئی تو وہ کر گزرے گا. جس بات میں اور آپ 100 مرتبہ سوچیں گے, ہر پہلو پہ غور کریں گے, شاید ضرورت سے زیادہ سوچیں گے. ہم ضرورت سے زیادہ سوچتے ہیں شاید, اور وہ ضرورت سے کم سوچتے تھے شاید. ایک بیلنس ہونا چاہیے. ان کو ایئر وائی نہیں چھوڑنا چاہیے تھا, کیونکہ ایئر وائی نے سلمان اقبال نے اس وقت سپورٹ کیا جب کوئی نہیں تھا. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ سلمان اقبال نے ان کو بہت آفرز دی تھی کہ جیو مت جاؤ, تم بلینک چیک لے لو اور تم واپس آؤ. انہوں نے کہا نہیں یار, میرا خاندان یعنی جہاں میں پلا بڑا ہوں وہ جیو ہے, میری فیملی جیو ہے, مجھے جیو نے پال پوس کے بڑا کیا ہے, تو میں واپس جاؤں گا. مضبوط اعصاب کے مالک عامر لیاقت نے سب کچھ بھلا دیا. اس بار عامر لیاقت جیو ٹی وی کے وائس پریزیڈنٹ بن کر لوٹے. 2010 میں ARY جوائن کرنے والے عامر لیاقت 2013 میں اب جیو کی اسکرین پر امان رمضان کے نام سے ٹرانسمیشن کر رہے تھے, اور پھر اگلے ہی سال جنوری 2014 میں انہوں نے انعام گھر شروع کیا. انعام گھر شروع کیے ابھی 6 ماہ ہی گزرے تھے کہ عامر لیاقت نے پھر جیو چھوڑ دیا, اور اس بار وہ ایکسپریس میڈیا گروپ کے صدر بن گئے. عامر لیاقت ایکسپریس سے واپس جیو آ گئے تھے. ڈاکٹر صاحب نے پھر اپنے ایک انٹرویو میں, جو کہ بہت زیادہ جس طرح سے ان کی بات آج کل تو میمز بن جاتے ہیں, اس زمانے میں تو نہیں تھا, کہ انہوں نے کہا تھا, ایک ورڈ کہا تھا جو بہت چلا تھا جب وہ واپس جیو گئے تھے, کہ نوکری ہوتی ہے اور یہ چینلز, ہاں چینلز کوئی ماں تھوڑی ہوتی ہے کہ جو چینج نہ ہو سکے. اب یہ تھوڑے تھوڑے پیسے کو ترسنے والا عامر لیاقت نہیں تھا. اب ان کے لیے بڑے بڑے سیٹ سجتے تھے, بڑی گاڑی تھی, اور وہ ایک بڑا سا مکان تعمیر کروا رہے تھے. مگر ان کا بسا بسایا گھر ٹوٹ رہا تھا. جیو کے سیٹ پر ہی ایک لڑکی یعنی عامر لیاقت کی ٹیم ممبر میں اضافہ ہوتا ہے, جس کا نام تھا سیدہ طوبہ انور. اپارٹمنٹ وہ وعدے کے مطابق شرعی طور پہ پہلی وائف کے نام کر چکے تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا میں اپنے گھر بنانا چاہتا ہوں. اس کے لیے بھی لون لیا انہوں نے, اس کے لیے بھی لون لیا, اور اس وقت ماشاءاللہ سے ان کی جیو کی بہت اچھی سیلری ہو گئی تھی. اس کے بعد ان کے رمضان کے جو اسپانسرشپ کے پیسے تھے وہ ملا کرتے تھے, وہ تھے, وہ کچھ جمع کر کے انہوں نے کہا یار میں خیابان طارق پر مجھے ایک شاید 800 گز کا تھا یا 600 گز کا گھر تھا, وہ لینا ہے.
وہ جو گھر لیا اور جو اس کی رینوویشن پہ پیسے خرچ کیے وہ ایک ہیوج اماؤنٹ تھا. لیکن معظم بھائی وہ ایک آپس کی رنجشوں میں, آپس کی مس انڈرسٹینڈنگز میں, ضدوں میں وہ گھر آباد تو ہوا لیکن ویسا نہیں ہوا جیسا ہونا تھا. ٹیم ممبرز کو عامر لیاقت اور طوبہ میں قربت محسوس ہونے لگی تھی. تو کیا ان کی پروڈکشن ہیڈ, ان کی جیون ساتھی, ان کی ہمراز, انہیں ہر طرح سے سمجھنے والی اور ان کا سکھ دکھ میں ساتھ دینے والی بشرا اقبال بے خبر رہتی؟ وہ معاملے کو بھاپ رہی تھی. اور پھر پتہ چلتا ہے کہ عامر لیاقت کی اہلیہ نے سیٹ پر آنا چھوڑ دیا. جس وقت پہلی وائف چھوڑ کے گئی ہیں آفس, ہمارے آفس سے نکلی ہیں باہر تکلیف اور دکھ کے ساتھ, وہ ڈکلائن موڈ تھا. اس کے بعد پھر اٹھ نہیں سکے ہم لوگ, اور آج تک آباد میں چوہے لوٹ رہے ہیں, چوہے دوڑ رہے ہیں, گٹر کا پانی کھڑا ہوتا ہے. پھر آباد بھی آباد نہیں ہو سکا. آباد کیا تھا؟ آباد کیا چیز تھی؟ آباد پروڈکشن کیا تھا؟ احمد, عامر, بشرا, دعا. عروج کا یہ عالم تھا کہ پاکستان کے وہ چینلز مالکان جنہیں صدر اور وزیر اعظم بھی جھک کر سلام کرتے تھے, وہ عامر لیاقت کے سامنے جھک کر اپنے چینل پر آنے کی آفر کیا کرتے. عامر لیاقت کا پاکستان میں وہی مقام ہو چکا تھا جو ایک وقت میں مائیکل جیکسن اور ایلوس پریسلے کا تھا, اور 2016 میں وہ بول سے وابستہ ہو گئے. میں آ گیا ہوں, اب ایسے نہیں چلے گا. میرا عزم اتنا بلند ہے کہ پرائے شعلوں کا ڈر نہیں. مجھے خوف آتش گل سے ہے کہ کہیں چمن کو جلا نہ دے.